तहज्जुद पढ़ ली, अल्लाह से लंबी लंबी दुआएं मांग ली, कोई वजीफ़ा नहीं छोड़ा, इस्तग़फ़ार और दूध पाक की कसरत कर ली, हत्ता कि जो जहाँ जहाँ तक जो जो कर सकती थी आप सब ने कर लिया। लेकिन फिर भी जो आप दुआएं अल्लाह से मांग रही हैं वो आपको नहीं मिल रही, परेशानियाँ वहीं की वहीं खड़ी हैं। जो ना इंसान की ज़िंदगी में जो है ना महरूमियाँ हैं वो वहीं की वहीं खड़ी हैं, जगह से हिली नहीं, टस से मस नहीं हुई। इतनी इबादत का क्या फ़ायदा। तो चले आएँ आपके साथ आज एक ऐसा पॉइंट शेयर करूँगी ना अपने ब्लॉग में कि अगर आप उस पॉइंट को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, सिर्फ एक पॉइंट लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो बदलने की हिम्मत ताकत रखता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करते, रमज़ान के रोज़े रखते हुए, कुरान पाक का एहतमाम करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग शुरू हुआ सहरी से, क्योंकि मैं सहरी में एज़ यूजुअल अक्सर सोती ही नहीं हूँ, बस लेटी रहती हूँ, ज़िक्र करती रहती हूँ या कुरान पढ़ती रहती हूँ। यही रूटीन जो है ना चलती रहती है, क्योंकि मैं सहरी में सो जाऊँ ना तो मेरी आँख नहीं खुल पाती। एक आध सहरी हमारी इसी उसमें जो है ना रह गई, तो उसके बाद मैंने अब तरतीब ऐसी बनाई है ना थोड़ी कि इफ्तारी के बाद थोड़ा सो जाती हूँ 1 आध घंटा, उसके बाद उठी तरावियाँ पढ़ी, इबादत करी। फिर आजकल मैं माशाल्लाह सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि दर्ज़न ने जो है ना इनकार कर लिया है बच्चियों के कपड़े सीने से। वो कह रही हैं मेरे पास पहले ही बहुत रश है, तो अब जो है ना बच्चियों के कपड़ों की ज़िम्मेदारी मुझ पे आ गई है। फिर उनकी बहुत ज़्यादा जंजाल हैं, लेसें, धागे, ये वो। तो अब जो है ना वो मैंने सिलाई का पिटारा खोला हुआ है, तो बहुत ज़िंदगी मसरूफ़ हुई हुई है और बस फिर सिलाई करते-करते रात के 3-4 बज जाते हैं। और फिर वही बात है, सहरी का वक़्त, सहरी बनाई और फिर इबादत की, कुरान पढ़ा, फजर पढ़ी और बस फिर सो गया। उसके बाद तो बस हिम्मत ख़त्म हो जाती है। फिर दिन में उठा, फिर वही अपने दिन के काम-काज और बस वही रूटीन। तो चलें आएँ अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और आपके साथ शेयर करूँगी आज। यार ऐसा पॉइंट है, मैंने सोचा बहुत सारी बहनों के ना कमेंट अभी भी आते हैं। यार एक बात बोलूँ, आप लोग के सबके कमेंट जो है ना मुझे दिल में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन एक कमेंट जो मेरे दिल पे ज़हर लगता है ना और मुझे गोली की तरह आके लगता है, वो ये कमेंट है ना जब आप बिल्कुल बेयकीन होके कमेंट करते हैं कि हमने तो इस्तग़फ़ार भी कर ली, इस्तग़फ़ार की कसरत भी कर ली, हमारे तो बच्चे नहीं हो रहे, हमारी तो दुआएँ कबूल नहीं हो रही, हमारी तो ज़िंदगी टस से मस नहीं हुई। एक बहन कहती हैं कि मैंने ना मेरे 5 बच्चे अल्लाह माफ़ करे फ़ौत हो गए, अल्लाह पाक उन्हें औलाद से नवाज़े, हो गए। कहती हैं अब मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं है, बच्चा पैदा करने की उम्र मेरी 38 साल 40 साल के करीब हो गई है, तो अब मैं बच्चा गोद लेना चाहती हूँ, आप दुआ करें अल्लाह पाक मुझे औलाद दे। मैं फिर इस्तिग़फ़ार पढ़ूँगी। मुझे एक तो हँसी आई और दूसरा बड़ा अफ़सोस हुआ यार। अफ़सोस ये हुआ कि हम लोग जो है ना अल्लाह पाक को चीज़ों को हमने मज़ाक बना लिया है। जितनी दुनिया की चीज़ें मज़ाक है ना, ऐसे हमने मज़ाक बना लिया है। यार अल्लाह ताला जो है ना वो बहुत बड़ी ज़ात है, वो देने पे आए सब कुछ दे दे। आप एक बात सोचें, जो मेरी बहनें कमेंट करती हैं ना, पहले मैं जवाब दे दूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ है आज उन पर कि आप लोग कहती हैं ना हमें अल्लाह ने औलाद नहीं दी, आपको क्या पता? ठीक है, मैं समझती हूँ। देखिए, अगर आपका बच्चा है, बीमार है, ठीक है? आप समझ लें आप एक माँ हैं और एक बच्चा है वो बीमार है, उसको गले हुए हुए हैं, खाँसी हो रही है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है, ठीक है? और अब वो ज़िद लगा रहा है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए, तो आप देंगी? कभी भी नहीं देंगी आप, ठीक है? आपके साथ बैठी हुई दोस्त आपसे कहेगी कि यार इसको दिला देना, क्या ज़िद लगाई हुई है, रो ही रही है बच्चा, तो आप क्या कहेंगे कि यार मुझे पता है इसका मसला, तुझे नहीं पता, मैं इसको नहीं दे सकती। ये रो-रो के मर भी जाए ना तो मैं इसको नहीं दूँगी, ऐसा ही कहेंगी ना आप? क्योंकि आप एक माँ हैं। तो इसी तरीके से माँ के दिल में मोहब्बत डालने वाली ज़ात यानी अल्लाह की ज़ात जो हमसे 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करती है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। तो अगर अल्लाह हमें कोई चीज़ नहीं दे रहा या हमारी दुआएँ कबूल नहीं कर रहा, तो पहली चीज़ तो ये है कि उसकी खैर होगी, आपके लिए खैर होगी। हम भी अल्लाह के अब इबादुल्लाह है ना, अल्लाह ताला ने कुरान में है या इबादुल्लाह, इबाद मतलब बच्चे, बच्चे को अब्द अब्द अरबी में बच्चे को बंदे को कहा जाता है। ए अल्लाह के बंदों, ऐसे मतलब बंदे का मतलब आपका मतलब बंदा, तो हम अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है? अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है और हम ज़िद कर रहे हैं अल्लाह मुझे दे दे। अगर आपको अल्लाह पाक औलाद दे दे और इतनी नाफ़रमान दे कि वो बड़ा होके आपके सर में डंडे मारे या आपको घर से बाहर निकाल दे या आपके साथ अल्लाह माफ़ करे क्या बुरा ना कर दे, तो हो सकता है ना कि आपकी इसमें खैर नहीं, अल्लाह पाक आपको औलाद नहीं दे रहा। पता है, मेरी नानो थी ना, वो कहती थी कि जो बे औलाद होते हैं ना, उनके माथे चूमने वाले होते हैं, तो हम हँसते थे। तो कहती थी कि बेटा अगर किसी को बद्दुआ देनी है ना तो कहो कि अल्लाह तुम्हें औलाद दे। मतलब औलाद एक
غم ہے، پریشانی ہے، سوچا جائے بہت بڑی خوشی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ عورت فتنے میں، اللہ تعالیٰ نے عورت کا نام لیا ہے فتنے میں، مال، دولت، عورت اور اولاد، یہ 3 چیزیں فتنہ ہے۔ تو آپ لوگ پلیز، ہم لوگ کی یہی، ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، فتنہ ہے نا، اولاد چاہیے، مال دولت چاہیے اور اچھی عورت چاہیے مردوں کو، بھائی یہ فتنہ ہے۔ تو بات یہ کر رہی ہوں نا کہ یار کبھی بھی یہ کمنٹ کرنا وہ ایک تو چھوڑ دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگ کی۔ اور دوسری چیز یہ ہوگی نا یار کہ اللہ پر ایک پوائنٹ جو شیئر کرنا تھا نا وہ تھا یقین۔ آپ سب کے معاملات میں سنتی ہوں، میں کوئی وہ تو نہیں ہوں نا یار جج یا کوئی وہ کہ کسی کے فیصلے کرنے بیٹھ جاؤں۔ میں تو آپ لوگ کو یہ کہہ سکتی ہوں نا کہ میری پیاری بہنوں کثرت سے استغفار پڑھیں اور درود پاک پڑھیں، میں تو آپ کو یہ کہتی ہوں۔ لیکن پھر بھی بہنیں یہی کہتی ہیں کہ آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، دیکھیں میری بہنوں، آپ سب کی چھوٹی سی غلطی جو میں آپ کو آج بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے یقین۔ یقین ہم انشاءاللہ تو کہتے ہیں پر ہم اللہ پر یقین نہیں کرتے کہ ہوگا۔ ہم ماشاءاللہ تو کہتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کی یقین نہیں ہے کہ ماشاءاللہ کہنے سے نظر نہیں لگے گی۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں سے نوازے گا۔ اللہ پر یقین جو ہے نا وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا، لیکن یقین ایک ایسا ٹاپک ہے نا جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو تفصیل سے سمجھاؤں گی، تاکہ آپ لوگ کی جو کمنٹ ہے نا، جو بے یقینی والے کمنٹ ہے جو میرے دل کو چیر دیتے ہیں، وہ آپ لوگ پھر نہ کریں، پلیز مہربانی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ ایک تو اللہ پر یقین نہیں کرتے، اس کے بعد آپ گلہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس میں آپ کے فائدے ہیں 3، یا تو وہ آپ کو آپ کے اچھے کے لیے نہیں مل رہی، اس کا بدلہ آپ کو اللہ پاک آخرت میں دے گا یا دنیا میں ہی دے گا، اور اگر وہ دعا آپ کی بالکل قبول ہو ہی نہیں رہی نا تو اس کا وہ آپ زیادہ خوش ہو جائیں یار، اس کا بدلہ آپ کو دنیا آخرت دونوں میں ملے گا، اس کا بدلہ بڑھ بڑھ کر آپ کو ملے گا۔ بس آپ اللہ سے مانگتے رہیں، لیکن مانگنا جیسے استغفار پڑھنا، درود پاک پڑھنا، وظائف کرنا، صلاۃ حاجت کے نفل پڑھنا، صلاۃ توبہ کے نفل پڑھنا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ سے بے حد دعائیں مانگنا، تہجد پڑھنا، سب کچھ کر لیا، ٹھیک ہے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ آپ نے اللہ پر یقین نہیں کیا۔ جیسے آپ کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اب قرآن میں کہہ دیا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اب اس پہ ٹھپا لگ گیا، اب ہم نے اس کو ماننا ہے، یہ یقین ہے ہمارا۔ اب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نماز سے دے گا۔ اگر آج آپ ٹھانے، آپ یقین کریں نا کہ جو دعا قبول کرانی ہے نا میں آج نماز کی بات کروں گی اور اللہ مجھے دے گا، ایک تو یہ یقین، اور دوسرا پھر آپ نے یقین، میں آپ کو بتاؤں یقین کا مطلب کیا ہے کہ جو کام نہیں ہو سکتا نا اور آپ دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ یہ میرا اللہ کرے گا، اس کو یقین کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، ہم بولتے تو ہیں پر یقین اس بات پر بھی ہم یقین نہیں کرتے۔ تو بات یہ کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو تھوڑی سی سمجھ آئی، اب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے پیسے دے دے، اللہ مجھے مال دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے وہ دے، میری یہ دعا قبول ہو جائے، مجھے یہ دعا قبول ہو جائے، میری شادی ہو جائے، میرا رشتہ ہو جائے، یہ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن یقین نہیں ہے کہ اللہ دے گا۔ یقین یہ کہ یار آج کل تو بس سب کے یہی حالات ہیں، اچھے رشتے تو ہیں ہی نہیں، اولاد تو دے ہی نہیں اللہ پاک دیتا ہی نہیں ہے، ہمیں ترساتا ہے، ہمیں رلاتا ہے، نعوذ باللہ، ہمارا یقین ہی غلط ہے۔ تو پھر جب یقین ہی غلط ہے تو پھر دعائیں، استغفار اور درود پاک کیا کام کرے؟ کوئی چیز کام نہیں کرے گی۔ ہاں اس کے فائدے آپ کی زندگی میں ملتے رہیں گے، میں یہ نہیں کہتی آپ کی دعائیں بعض اوقات قبول ہو بھی جائیں گی، لیکن بات یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری پختہ یقین بنا دیں، آپ کہتے ہیں ہماری ہر دعا جو ہے نا بس قبول ہو، بس اللہ سے تعلق بن جائے، بس ہم بولیں اور اللہ پاک ہمارے بولنے سے پہلے ہمیں دے دے، تو یار اگر اللہ آپ کو بولنے سے پہلے دینا شروع کرے گا نا تو وہ نوازنا ہوگا، اور وہ نوازنا اس صورت میں ہوگا نا جب آپ کا اللہ پر یقین پختہ ہو جائے گا۔ تو آج سے ہی آپ نے کوئی بھی چیز کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں تو آپ نے یقین کے ساتھ کرنی ہے، زندگی سے مایوسی کو نکال دینا ہے، اپنی نیت کو صاف کر لینا ہے اور یقین کرنا ہے کہ اللہ مجھے دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ آپ کو نہیں دے رہا تو اس میں آپ کی بہتری ہوگی۔ اب اس بات کو بھی سمجھیں آپ، اب یہ نہیں کہ میں نے آپ کو یقین کا بول دیا تو آپ کمنٹ باکس میں آ کے بولیں کہ نہیں ہم نے یقین کیا پھر بھی ہمیں نہیں ملا۔ ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، سالوں سے ہم نے بے یقینی اور مایوسی پالی ہوئی ہے، اللہ کو اللہ معاف کرے ہم کوس رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دیتا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو ہمیں ایسا ہی رکھا ہوا ہے، ہماری تو نہ محرومی، ہمارا نصیب، میرا تو نصیب ہی ایسا ہے۔ بھائی آپ یہ سب ہم نے شروع سے لیا، ٹھیک ہے، اب ایک دن میں ہم نیت بدل لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے آپ پر محنت کرنی پڑے گی۔ پہلے نیت صاف کر لی، اس کے بعد یقین قائم کیا کہ بس میں کہتی ہوں کہ بس میری اللہ سے ہی ہے، کوئی بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑ دیا چٹیل میدان میں، ٹھیک ہے، جب جہاں کعبہ شریف ہے یہاں چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں، سوکھی مٹی اور ہوائیں، نہ پانی نہ خوراک نہ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے سوال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بتائیں نا آپ، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ پہلے تو بہت پوچھتی رہی ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیا، پھر جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے سر ہلاتے ہوئے مطلب اقرار کیا۔ تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر اللہ کا حکم ہے نا تو اللہ ہی، مطلب جب اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے تو اب ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ اللہ ہی ہمیں پالے گا۔ اور ہم لوگ کیا ہے، ہم رزق کی پریشانی میں ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں، گھر میں یہ نہیں ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ہم لوگ بس الٹے سیدھے، ہم لوگ کا یہ یقین ختم ہو گیا ہے کہ یہ اللہ جو رزق دینے والی ذات ہے نا، وہ اللہ کی ہے، وہ دے گا۔ اگر ہم یقین کریں ہمارا ڈپریشن، ہماری انزائٹی، ہمارا اسٹریس، ہمارے گھر کی لڑائیاں جھگڑا ناچاکیاں مایوسی سب ختم ہو جائے، ہماری زندگی میں جو ہے نا اچھا ہی اچھا ہے۔ دیکھیں آج کل سائنس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ اچھا گمان رکھیں، اور یقین کا مطلب کیا ہے؟ اچھا گمان رکھنا۔ یقین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ہونے کا یقین کہ اللہ ہی کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، آج سے میں نہیں کہہ رہی آپ یہ کر رہی ہیں وہ، اگر آپ استغفار پڑھ رہی ہیں نا، کثرت استغفار کر رہی ہیں، کثرت درود پاک پڑھ رہی ہیں، جو بھی وظیفہ آپ کر رہی ہیں، ایون آپ تہجد پڑھ رہی ہیں، آپ دعائیں مانگ رہی ہیں، تو دعا میں دل میں اور دماغ میں آپ کے پختہ یقین ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ میرا اللہ مجھے دے گا، اور اگر اللہ نہیں دے گا تو اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوئی ہوگی۔ میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ آپ جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو تم مجھے دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو تم مجھے اس چیز سے اس چیز کو مجھ سے دور فرما۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں نے ولاگ میں دیکھا ساری میں نے سحری شیئر کی، پھر افطاری شیئر کی، اور اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے نا میں نے دودھ ابالا ہلکا، جب کوسا ہو گیا دودھ تو اس کو میں نے دہی اور کارن فلور کی چمچ لے کے مکس کیا، اس میں ڈال کے اسے مورا لگا کے اور گرم جگہ پہ اوور نائٹ کے لیے رکھ لیا، اور صبح ماشاء اللہ سے بہت ہی زبردست سا دہی جو ہے وہ میرا تیار تھا۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اپنے ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں مجھے آ کر بتانا ہے کہ اللہ پر یقین سے آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا پایا۔ آپ اور جو میری بہنیں یقین کرتی ہوں گی نا اللہ پر پورا، تو آج مجھے لگتا ہے کہ ان کے خوبصورت کمنٹ جو ہے نا وہ مجھے پڑھنے کو ملیں گے۔ تو بس ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی یار کار خیر ہے، اگر کوئی انسان اللہ پر یقین بلڈ کر لیتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے ہی ملے گا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا حجابی ام کر کو اپنی دعاؤں میں یاد۔ میں نے بھی اپنی بہت ساری بہنوں کو اپنی رمضان کی خاص دعاؤں میں شامل رکھا ہوا ہے، آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کرنا ہے۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔